सऊदी अरब से एक साथी है तंजील रहमान, वो हमें सवाल करते हैं कि ज़ोहर की नमाज से पहले, ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत नमाज जो है वो 2-2 रकात करके पढ़ सकते हैं। सवाल आया है, कुछ नाम नहाद उलमा कराम जो हैं वो मस्जिद के नाम से फ़ंड तो इकट्ठा करते हैं, मस्जिद बन भी जाती है, फिर भी वो अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए लग जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के माल में ख़यानत करना, करप्शन करना, ये बड़ा ही संगीन मामला है। अबू बकर फैसलाबाद से पूछते हैं शेख, वो पूछते हैं कि जी एक तो ज़कात देने की भी एक लिमिट होती है, बंदा किस लिमिट में जाए तो वो ज़कात देने का पाबंद हो जाता है। तो इसमें वो पूछते हैं कि जी एक शख्स 52.5 तोले, एक शख्स ने उनको बताया कि 52.5 तोले चांदी या इस मकदार में 70,000 रुपये हों तो उस शख्स को ज़कात लगती है, एक देने वाला और लगती है, इसमें क्या मतलब? और प्यारे पैगंबर कहा करते थे, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, अल्लाह की राह में सदका करने से, ज़कात देने से माल कम होता ही नहीं। अक्सर सुनने को मिलता है ज़मज़म का पानी खड़े होकर और एक घूंट में किबला रुख होकर पीना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, MS इस्लामिक मूवी स्टूडियो से आपका मेज़बान मोहम्मद महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद हाफिज़हुल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशन जन्नत की तलाश में आज हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, अवामुन्नास ने काफ़ी ज़्यादा सवालात किए हैं, लेकिन मुख्तसर से सवालात इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब हमें जो हैं उनके जवाबात इंशाअल्लाह अवामुन्नास के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महमूद भाई शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जी जी बिल्कुल। आपने मौका दिया है MS इस्लामिक मूवी स्टूडियो में। शेख, रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना है, इसमें आप रोज़मर्रा के मसाइल के हवाले से कुछ गुफ्तगू फरमा दें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम सामीन, रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम पर बहुत बड़ी नेमत है। परवरदिगार ने इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के हर दिन को और हर रात को अपने बंदों के लिए जहन्नुम से आज़ादी का दिन और रात बनाया है। इस महीने के चाँद के तुलू होते ही जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, कोई एक दरवाज़ा भी बंद नहीं रहता, और जहन्नुम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता। तो रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत सी इबादत बड़े एहतमाम से करते हैं, रोज़े रखते हैं, क़याम करते हैं, तिलावत करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, सदक़ात व खैरात करते हैं, एतिकाफ़ बैठते हैं और गरीबों मिस्कीनों के लिए सहरियों अफ्तारियों का बंदोबस्त करते हैं। बहुत बड़े अज़ीमुश्शान काम है। एक चीज़, एक नसीहत मैं सबको करना चाहता हूँ कि ये जितने भी इबादत और काम हैं, इन सब की बुनियाद ईमान और इखलास पर होनी चाहिए। जब ये आमाल ईमान और इखलास की बुनियाद पर होंगे तो यकीनन परवरदिगार हमारे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया भी इस महीने को बनाएगा, और ये रोज़े हमारे लिए जहन्नुम की आग से ढाल भी बनेंगे और जन्नत में ले जाने वाला अज़ीमुश्शान और बेमिसाल अमल भी बनेंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस के अंदर इंशाअल्लाह सबको जगह अता फरमाएंगे। लेकिन अल्लाह ना करे अगर हमने ये आमाल तो किए लेकिन ईमान बुनियाद ना हुआ, इखलास बुनियाद ना हुआ, तो फिर यही आमाल हमारे लिए वबाल भी बन सकते हैं, और हम जिब्रील अमीन की बद्दुआ और रसूलुल्लाह सल्लम के उस पर आमीन कहने के मिस्दाक भी बन सकते हैं। जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की थी, या अल्लाह जिस बंदे की ज़िंदगी में ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आए और वो अपने गुनाहों को ना बख्शवा सके, या अल्लाह उस बंदे को अपनी रहमत से दूर फरमा दे, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कहा आमीन। तो जिसके लिए फ़रिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन बद्दुआ करे और सारी कायनात का सरदार जिस पर आमीन कहे, मोहतरम भाइयों, क्या ख्याल है ये महीना ऐसे लोगों के लिए बख्शिश, रहमत और जहन्नुम से आज़ादी का बनेगा क्या? तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ईमान को सीख लें कि ईमान होता क्या है, ईमान को अच्छी तरह समझ लें, और फिर अपना हर अमल, हर इबादत और हर नेकी ईमान की बुनियाद पर करें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम सुरखरू हो सके। जी बिल्कुल। नाज़रीन, मुफ्ती साहब की मुख्तसर सी गुफ्तगू, उसके बाद सवालात का सिलसिला शुरू होता है। नाज़रीन, सबसे पहले शेख, सऊदी अरब से एक साथी है तंजील रहमान, वो हमें सवाल करते हैं कि ज़ोहर की नमाज से पहले, ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत नमाज जो है वो 2-2 रकात करके पढ़ सकते हैं? जी, ज़ोहर की नमाज से पहले जो 4 रकत हैं, 2-2 रकात करके पढ़ना मेरे ख़्याल में, जो मैं समझता हूँ, वो अफजल है।
4 اکٹھی پڑھنی بھی جائز ہیں، اگر اکٹھی بھی پڑھ لے گا تو جائز ہے، لیکن 2 رکعتیں پڑھنا افضل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دن کی نماز بندہ 4 رکعت بھی جو نوافل نماز ہے، سنت نماز ہیں، وہ 4 بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ایک روایت میں لفظ ہیں صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات اور دن دونوں کی نماز 2 رکھتے ہیں جو نفل نماز ہے۔ اس نہار کے الفاظ کو بعض محدثین نے شاذ قرار دیا ہے، اگر شاذ بھی مان لیا جائے تو 2 رکعتیں پڑھنا اس لیے افضل ہے کہ ایک تو اس میں جو ہے نا وہ 2 مرتبہ بندہ سلام پھیر لیتا ہے جی جی، اور اس میں 1 مرتبہ سلام ہوتا ہے، اور یقیناً جس میں سلام کا اضافہ ہوگا وہ زیادہ مفید عمل بن جائے گا۔ دوسرا، اس میں دعا استفتاح 2 مرتبہ پڑھی جائے گی، اگر 4 اکٹھی پڑھتے ہیں تو 1 ہی مرتبہ دعا استفتاح ہوگی، تو جس میں 2 مرتبہ دعا استفتاح پڑھی جائے وہ انشاءاللہ یقیناً بہتر ہوگا۔ تو باقی جو 2 رکعتیں کر کے پڑھیں گے اس میں ہر 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی پڑھیں گے، اور اگر 4 رکعتیں پڑھنی ہیں تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں وہ پچھلی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ جائز ہیں 4 رکعتیں اکٹھی پڑھنا، لیکن افضل یہ ہیں کہ ظہر سے پہلے والی 2 رکعتیں کر کے ہی پڑھی جائیں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ ناظرین، تنزیل الرحمان کا یہ جواب آ گیا، مفتی صاحب نے دیا۔ نیکسٹ بھی ہم پوچھتے ہیں، سوال آیا ہے، کچھ نام نہاد علماء کرام جو ہیں جی وہ مسجد کے نام سے فنڈ تو اکٹھا کرتے ہیں، مسجد بن بھی جاتی ہے پھر بھی وہ اپنی بڑی بڑی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کے مال میں خیانت کرنا، کرپشن کرنا، یہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے۔ یہ چاہے اللہ کا مال ہو اور چاہے عوام الناس کا مال ہو، یہ کسی کا بھی حق عوام الناس میں تلف کریں گے تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ نہ تو کسی نماز روزے سے یہ معاف ہوتا ہے اور نہ پکی سچی توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ جس انسان کا حق تلف کیا ہوتا ہے یہ اس کو ادا کرنے سے معاف ہوتا ہے، یا وہ معاف کر دے تو معاف ہوتا ہے۔ اور اگر جس کا حق تلف کیا ہے انسان نے اللہ کے نام پر لیا لیکن استعمال اپنی ذات پر کر دیا ہے، تو اس نے اس کا اللہ رب العالمین کے نام پر اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے، الہی کلمات اللہ کے لیے لے کر وہاں صرف نہیں کیا، یہ خیانت کی ہے۔ اور خیانت کر کے اس کا مال اگر لگ جاتا مسجد پر تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہونا تھا، اس کا صدقہ جاریہ نہیں بنا، اس نے صدقہ جاریہ کی نیت سے دیا ہے اور یہ اس نے اپنی ذات پر استعمال کر لیا ہے، تو یہ اس کے ساتھ بھی خیانت ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ اور یہ جو حق تلفی ہوئی ہے اس بندے کی، جو صدقہ جاریہ بننا تھا اس کا، یہ حق کسی نماز روزے سے اور کسی توبہ سے معاف نہیں ہونا، یہ ایک ہی شکل میں معاف ہونا ہے کہ وہ جس کا حق تلف ہوا ہے وہ معاف کر دے یا اس کو ادا کر دیا جائے۔ اور اگر اس نے معاف بھی نہیں کیا اور ادا بھی نہیں کیا گیا اسے، تو پھر قیامت کے دن اس کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی، اور وہاں محترم ناظرین نیکی بہت بڑی مہنگی، بہت مہنگی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی بندے کی ایک نیکی کم ہو گئی تو وہ چاہے گا پاس مارکنگ سے ایک نیکی جس کی کم ہو گئی، وہ چاہے گا ساری دنیا کی دولت کوئی مجھ سے لے لے اور مجھے ایک نیکی مل جائے، ایک نیکی وہاں ملنے والی نہیں ہے اتنی دولت خرچ کرنے سے۔ تو یہ ہمیں جو ہے نا وہ اس طرح کا کام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن تو ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ نیکیاں تو دینی پڑیں گی، جی بالکل، نیکیاں دینی پڑیں گی، اگر نیکیاں نہ ہوئی یا ختم ہو گئی تو لوگوں کے گناہ لینے پڑیں گے اور پھر جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو ہی تو مفلس کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ناظرین، مبشر صاحب ہیں لیا سے، وہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے کافی زیادہ چوریاں کی ہیں اور چوریوں کے بعد وہ اب پیسہ لٹانے کی سکت بھی نہیں رکھتا، مطلب وہ پیسہ بھی نہیں لٹا سکتا، اور چوریاں اس کو پتہ بھی نہیں ہے میں نے کس کا کتنا مال چرایا ہے، تو شیخ اس پہ وہ کیا مطلب معافی کا وہ اس وقت طلبگار ہے؟ جی ہاں، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها عد اللہ عنہ، جس بندے نے لوگوں کے اموال لیے اور اس نے ارادہ کر لیا ان کو واپس کرنے کا، ادا کرنے کا، عد اللہ عنہ، اللہ رب العالمین اس کی طرف سے ادا کروا دے گا۔ وہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دے گا، وسائل بھی پیدا کر دے گا۔ جب یہ ادا کرنے میں مخلص ہے نا تو ادا ہو جائیں گے۔ جن کا تو پتہ ہے اسے کہ فلاں کا اتنا حق مجھ سے تلف ہوا ہے، ان کو تو واپس کرے یا ان سے معافی مانگ لے اگر واپس کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔
لیکن اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس کس کا کتنا چوری کیا ہے، لا علمی میں، غفلت میں، جہالت کے دور میں جب شعور نہیں تھا وہ کر بیٹھا ایسا معاملہ، لیکن اب اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے، وہ واپس کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اللہ کی عدالت میں حساب دینا بڑا مشکل ہے، میں دنیا میں ہی اپنا حساب صاف کر لوں۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ بالکل آسان طریقہ ہے، اسلام نے دیا ہے۔ اس بندے کو چاہیے کہ وہ موٹا سا اندازہ لگا لے جو حق ادا کرنا چاہتا ہے دنیا میں آخرت کے حساب سے، اللہ کی عدالت سے بچنے کے لیے، کہ مثال کے طور پر میں نے غفلت کی زندگی میں کوئی 1 لاکھ روپیہ کھایا ہوگا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے کس کس کا کھایا ہے، تو اندازاً 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ وہ اپنے ذہن میں طے کر لے، اور وہ صدقہ کرنا شروع کر دے یہ کہہ کر کہ یا اللہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں، جب مجھے سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، اس وقت لوگوں کے نجائز کھا بیٹھا ہوں، یا اللہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں، میرا ان سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، یا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس کس کا مال میرے پاس آیا ہے نجائز طریقے سے، اب میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، یا اللہ جن جن کا مال ہے یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے، اس کا ثواب ان کو دے دے، مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ پروردگار معاف فرما دے۔ جس کا پتہ ہے اس کے پاس تو جانا پڑے گا، وہ بالکل لیکن جس کا نہیں پتہ وہ انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا، اس طرح صدقہ کر دے اور انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ جی بالکل، جن کا پتہ ہے ان کے پاس ضرور جانا چاہیے اور جانا ہوگا۔ جی ابوبکر فیصل آباد سے پوچھتے ہیں جی، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جائے گا نا، اعتراف کرے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یہ مال ہے آپ کا، میں آخرت میں حساب نہیں دینا چاہتا، اس سے بندے کی عزت کم نہیں ہوتی، اس سے اللہ عزت بڑھا دیتا ہے، اللہ عزت مزید بڑھا دیتا ہے۔ بے شک بے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، بے شک۔ جی ناظرین، ابوبکر فیصل آباد سے پوچھتے ہیں شیخ، وہ پوچھتے ہیں کہ جی ایک تو زکوٰۃ دینے کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے، بندہ کس لیمٹ میں جائے تو وہ زکوٰۃ دینے کا پابند ہو جاتا ہے، تو اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ جی ایک شخص 52.5 تولے، ایک شخص نے ان کو بتایا کہ 52.5 تولے چاندی یا اس مقدار میں 70,000 روپے ہوں تو اس شخص کو زکوٰۃ لگتی ہے، ایک دینے والا اور لگتی ہے، اس میں کیا مطلب دین اسلام نے بتایا؟ یہ سونا اور چاندی ان اموال میں سے ایک مال ہے جن پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ سونے کا نصاب ہے 20 دینار، اور چاندی کا نصاب ہے 200 درہم۔ 20 دینار کا جو وزن ہے وہ بنتا ہے 7.5 تولے سونا، اور 200 درہم کا جو وزن ہے وہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، ان کی قیمت تقریباً قریب ہوتی تھی، زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا۔ تو اب اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے ان کی قیمتوں میں، اور یہ جو روپے پیسے ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، یہ کوئی الگ سے جنس نہیں ہے، یہ ایسی سونے اور چاندی کی رسیدیں ہیں ہمارے پاس۔ اس کے جنس نہ ہونے کی دلیل یہ ہے، اگر حکومت 5,000 کے نوٹ کو منسوخ کرنے کا ایک آرڈر جاری کر دے، کوئی بندہ اس کو 54 کا بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جنس ہے ہی نہیں، اور جو جنسیت ہوتی ہے نا، کسی کے اعلان سے اس کی قیمت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو روپے پیسے ہیں یہ سونے چاندی کی ہی رسیدیں ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے ہمارے زمانے میں۔ سونا 7.5 تولے ہو وہ تقریباً 8-9 لاکھ کا بنتا ہے، جی بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کسی بندے کے پاس 8-9 لاکھ روپیہ ہو اور وہ اس پر سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پر۔ اور اگر ہم چاندی کو دیکھیں تو یہ تقریباً 60-70 ہزار روپیہ بنتا ہے، تو 60-70 ہزار روپے ہوں اس کے پاس تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب وہ پیسوں کے حساب سے سونے کو معیار بنائے گا یا چاندی کو معیار بنائے گا؟ جی ظاہر بات ہے کہ وہ چاندی، یہ تو اس نے دیکھنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چاندی کو معیار بنائے۔ چاندی کو معیار بنانے کا فائدہ یہ ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے بندے کے کا مال کم ہوتا ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور پیارے پیغمبر کہا کرتے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَالٍ، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں، اللہ رب العالمین برکت پیدا کر دیتا ہے، پھر زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے بندہ خود گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے معاشرے کے جو مستحقین ہیں ان کا بے شمار فائدہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے۔ تو جب زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، تو پھر بندے کو بخل تو نہیں کرنا چاہیے زکوٰۃ دینے میں، اس کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب میرے پاس سونے کے برابر پیسے ہوں گے پھر میں زکوٰۃ دوں گا، تو جب چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے ہو جائیں تو اس کو زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے
جو مصر ہے کہ میں نے زکوٰۃ نہیں دینی چاندی کو نصاب بنا کر، میں اس وقت دوں گا جب میرے پاس سونے کے نصاب کے برابر پیسے ہوں گے، تو ہم اس کو منکر زکوٰۃ نہیں کہہ سکتے، نہ اس پر منکر زکوٰۃ کا فتویٰ لگے گا، نہ اس کو مجرم اور گناہ گار کہیں گے، اس کو یہ حق حاصل ہے، کیونکہ جس طرح یہ سونے کی رسیدیں ہیں پیسے، اسی طرح یہ چاندی کی بھی رسیدیں ہیں۔ استثناء ہے اس کو، یعنی کہ وہ اگر لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ کام کر لے گا تو زیادہ فائدہ ہے اس کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے۔ اچھا شیخ، اس میں لینے والے کی حدود کیا ہونی چاہیے؟ لینے والا، ہاں، جو لینے والا ہے زکوٰۃ لینے والا یا تو فقیر ہوتا ہے یا مسکین ہوتا ہے۔ جی جی، فقراء، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہو، نہ پینے کے لیے کچھ ہو، نہ پہننے کے لیے ہو، خالی ہو بالکل، یہ فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس آمدن کا ذریعہ ہو، اس کی گاڑی ہو اپنی جس کو وہ رینٹ پر چلا رہا ہے، دکان ہو اس کی اپنی، رکشہ ہو، یا اور بھی کوئی آمدن کا ذریعہ ہو جس سے وہ کمائی کر رہا ہے، آمدن آ رہی ہے، لیکن اس کی آمدن سے اس کے حلال اور جائز اخراجات پورے نہیں ہوتے، بچے اس کے زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے، اس کا گھر کا چولہا بھی بڑی مشکل سے جلتا ہے، وہ بھی نہیں پورا جلتا، تو ایسا بندہ مسکین کہلاتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور جس بندے کے پاس سال بھر 60-70 ہزار روپیہ پڑا رہا، اس کی ضرورت سے زائد، زکوٰۃ تو اسی پر فرض ہونی ہے نا، یہ وہی چاندی والا سوال آ گیا۔ تو جب اس کے پاس اتنے پیسے پڑے رہے ہیں اور ان پر سال گزر چکا ہے، اس کا مطلب ہے وہ مسکین نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا ایسا بندہ، بالکل لے نہیں سکتا، وہ تو دینے کا پابند ہو رہا ہے، دینے کا پابند ہو رہا ہے۔ جی جی بالکل، جی ناظرین، بالکل شیخ نے بتایا کہ وہ لینے والا اور دینے والا اس کی لیمٹ کیا ہے۔ تو شیخ، اکثر سننے کو ملتا ہے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر اور ایک گھونٹ میں قبلہ رخ ہو کر پینا چاہیے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس سے مطلب کھڑے ہو کر اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر۔ جی، زمزم کا پانی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی زمین پر سب سے افضل اور سب سے مبارک پانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا، طعام تو من و شفا و سکمن، یہ کھانے والوں کے لیے کھانے کا بھی کام دیتا ہے، بھوکوں کے لیے، اور بیماروں کے لیے شفا بھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے رکھی۔ اس جیسا پانی اللہ کی زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی حدیث صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماؤ زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی بندہ جس نیت اور جس ارادے سے پیے، اللہ اس کی وہ نیت اور ارادہ پوری فرما دیتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ البتہ یہ کہ اس کو کھڑے ہو کر پینا ضروری ہے اور قبلہ رخ ہو کر پینا ضروری ہے اور ایک سانس میں پینا ضروری ہے، یہ کوئی مسئلہ کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ضرور موجود ہے، آپ نے کھڑے ہو کر پیا اور منہ آپ کا قبلہ کی طرف تھا، لیکن کسی فعل سے فرضیت اور وجوب ثابت نہیں ہوتا، یہ اصول ہے شریعت کا، کیسے پیا جائے۔ ہاں جی، کہ اس سے یہ فرضیت نہیں ثابت ہوتی۔ اگر کوئی پی لیتا کھڑے ہو کر، دیکھیں وضو کا پانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا، ایک موقع پر دودھ بھی کھڑے ہو کر پیا آپ نے، تو صحابہ بھی کھڑے ہو کر پی لیتے تھے، تو کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، چاہے وہ زمزم کا پانی ہو، چاہے شربت ہو، چاہے دودھ ہو، چاہے کوئی چیز ہو، بندہ ہر اس کو فرض ہی نہیں بنا لینا چاہیے۔ لیکن اگر بیٹھ کر پیے گا، زمزم کا پانی ہے، کوئی بھی پانی ہے، پینے والی چیز ہے، بیٹھ کر پیے گا تو اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ کھڑے ہو کر پیے گا تو وہ مجرم اور گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بنانا کہ اس کو لازماً کھڑے ہو کر پینا ہے اور ایک گھونٹ میں پینا ہے، اور یہ نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ جی ناظرین، مفتی صاحب جواب دے رہے تھے۔